अहल सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतिम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत ही रहम फरमाने वाले हैं, और बेपनाह दरूद व सलामती है साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलो याल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक व सल्लिम व आलिहि अस्हाबी अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज दीनी बहनों, तो आज का जो हमारा उन्वान है वो माह मुहर्रमुल हराम की फजीलत, अहमियत और खुसूसी इबादत के ताल्लुक से होगा इंशाअल्लाह ताला। तो जैसे कि कुरान मजीद की 3 आयतों की अभी मैंने आपके आगे तिलावत की, उनमें से एक आयत सूरह बकरा, एक आयत सूरह तौबा और एक आयत सूरतुल माइदा की है, यानी कि सूरह नंबर 2, सूरह नंबर 9, सूरह नंबर 5। पहली आयत इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, सवाल करते हैं ये लोग आपसे इसके यानी कि चांद के हलाल होने के ताल्लुक से। कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, कह दीजिए इनसे ये तुम्हारी तारीखों के तयीन के लिए, यानी कि मुकर्रर करने के लिए, और हज का वक्त कायम कर। अजीज दीनी बहनों, ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस तरह अपने बंदों पर अपनी अनगिनत नेमतें अता फरमाई हैं, जिन नेमतों के ताल्लुक से अल्लाह कहीं ये फरमाते हैं कि ऐ जिन इंस के नेमतों के ताल्लुक से मैं तुमसे सवाल करूंगा, तो कहीं अल्लाह ये फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन भी ना सको। और बेशक ये हक है कि अल्लाह की नेमतों का हम शुमार कर भी न सकेंगे। मेरी बहनों, तावक्त ये कि जिंदगी हम तालीमात कुरान को लेते रहें, इल्म दीन को जानते रहें, फिर एक मर्तबा हम जब कभी फिर अगर उन्हीं आयतों का दोबारा मुशाहिदा करो, अल्लाह ताला फिर कोई एक अपनी नई रहमत का तस्करा अल्लाह की हमारे आगे आता है। तो इसी तरह आप देखिए, आज हमने क्या जाना कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जब हमको भेजा, शायद के आज से 1500 साल पहला वो जमाना जो था, अगर उससे पहले अगर आप आदम अलैहिस्सलाम का जमाना देखेंगे तो हर जमाने में दुनियावी तरक्की के हिसाब से लोग असबाब दुनिया का इस्तेमाल करते। तो उस वक्त में लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो तारीखों का मुकर्रर करने का निज़ाम है, जो अल्लाह ताला ने तब से मुकर्रर फरमाया जब से जमीन और आसमान बने हैं। अल्लाह ताला इस बात का जिक्र सूरह तौबा में फरमाते हैं, लेकिन आज आप देखिए दुनिया में लोग हर काम वक्त मुकर्रर करके, तारीख मुकर्रर करके घर बैठे काम अपने कामों को पूरा कर रहे हैं। बड़े से बड़े मामलात, बड़ी बड़ी जरूरियात के लिए भी जो है, छोटे छोटे मामलात के लिए भी जो है, कई सारे यानी कि ऐसी अल्लाह की नेमतें हैं शायद जिसका वो लोगों ने इस्तेमाल भी नहीं किया, उनको उसका इल्म भी नहीं था। ऐसे जैसे कि घड़ी का इस्तेमाल करना, ऐसे यानी कि कैलेंडर्स का बनाना करना, ये था भी नहीं। और लेकिन लोगों ने उस वक्त भी जिंदगी गुजारी, लेकिन वक्त का शुमार तो हर जमाने में रहा। तो मेरी अजीज नाजरीन, एक तो ये कि अल्लाह की अनगिनत नेमतों में से एक नेमत कि अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया की कोई ऐसी छोटी सी चीज भी, छोटी सी नेमत भी छोड़ी नहीं जो है, और वो ये सोचे कि काश दुनिया में अल्लाह ताला ये हमारे लिए रखते तो हमारी जिंदगी आसान होती, कि अल्लाह ने दुनिया बनाए वक्त ही इन तमाम नेमतों को शुमार कर दिया, तमाम नेमतों को मुकर्रर फरमा दिया। कहा कि वो नेमतों में से हजारों नेमतें बंदे दुनिया के इख्तितामी वक्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई आज से हजारों साल पहले आदम अलैहिस्सलाम से इब्तिदा किया, उसी वक्त से तमाम नेमतों को रुए जमीन पर रख दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो अल्लाह ताला बार बार ये फरमाते हैं कि फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह को नहीं समझने वालों, अल्लाह की फरमाबरदारी न करने वालों, अल्लाह से न डरने वालों, अल्लाह की तौहीद में शिरक करने वालों, कौन सी ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने न दी कि तुम उसको पाने के लिए मखलूक को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ठहरा रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें भी अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया में मुकर्रर की, फिर दुनिया में तुमको भेजा। जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, देखिए सूरे तौबा की जो आयत मैंने आपके आगे ली, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत में ये फरमाते हैं, इन इद्दत शुहूरी इंदल्लाह, बेशक
महीनों की गिनती, इद्दत शुहूरी, वो तो गिनती महीनों की, शहरुन की जमा शुहूरुन, तो इद्दत शुहूरी इंदल्लाही, अल्लाह ताला के पास, असना अशरा शहरन, यानी कि 12 की है, असना अशरा शहरन के माने 12, 12 की है महीनों की गिनती साल के हिसाब से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ 12 की है। फी किताब अल्लाही, अल्लाह ताला की किताब में। और ये कब से है? जब से जमीन और आसमान बने। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तब से है जब से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया है। और फिर तो अब देखिए दुनिया में अल्लाह ने महीनों का शुमार, यानी कि एक दिन में कितने घंटे में कितने मिनट कितने सेकंड होंगे, और कितने हफ्ता यानी कि दिनों का हफ्ता होगा, कितने हफ्तों का महीना होगा, कितने महीनों का साल होगा, ये तमाम अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया। अल्लाह कैसे मुकर्रर न करते मेरी बहनों। अल्लाह ने दुनिया में तमाम ही नेमतें फानी बनाई है, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। इसी तरह हमारी आपकी जिंदगी भी, इसी तरह ये कायनात भी, जिस तरह हम वक्त को तकमील कर रहे हैं, इस कायनात भी अपने वक्त को तकमील कर रही है। जिस तरह हमारा वक्त का खत्म होना और हमारी मौत का आना, हमारी जिंदगी का खातिमा और हमारी जिंदगी का आखिरत के लिए चल पड़ना, हमारी दुनिया में जिंदगी का खातिमा, खत्म हो जाना मौत है। इसी तरह ये दुनिया की जो खातिमा है उसको क़यामत कहते हैं। दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर वो क़यामत के, अल्लाह ताला उसको दोबारा क़यामत के लिए तैयार कर देंगे, यानी कि दारुल अमल खत्म, दारुल रिजल्ट के लिए सबको उठा लिया जाएगा। तो ये जिंदगी की हकीकत है। अल्लाह ने जिस तरह हर चीज की उम्रों को मुकर्रर किया, अल्लाह इसीलिए कुरान मजीद में फरमाते इन यौमल फस्ल काना मीक़ाता, अल्लाह ने क़यामत का दिन भी ऐसे ही मुकर्रर किया। जिस तरह के अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो जिसने तुम्हारी मौत को मुकर्रर करके तुमको जिंदगी दी। ये बात और है मेरी बहनों, इसको समझते 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 इंसान को मौत आ रही। आज हमारा हाल ये है, समझते ही नहीं और मौत का जाम पी रहे हैं। और यानी कि मरने के बाद इन देखे, यानी कि इन जिंदगी में देखे तो क्या पता चल रहा, बस दुनिया की जिम्मेदारियों को पूरा करते रहे और मौत आ गई। हालांकि हकीकत हमारी मौत थी। मौत हमेशा हमारे साथ रही और किसी भी वक्त वो आएगी, उससे हमें आगाह किया गया किताबों के जरिए, रसूलों के जरिए, हर जमाने में। आज भी हम देख रहे हैं चारों को, कईयों को हम कंधों पे रवाना कर रहे हैं, तो कोई हाथों से रुखसत कर रहे हैं, तो कई कंधों पे ढोके ले जा रहे हैं कब्रस्तान तक। तो फिर इस तरह दूसरों को हम जिस तरह चार कंधों पे भेज रहे हैं, एक दिन हमको भी तो कोई ले जाकर खब्र के हवाले कर देगा। फिर बताएं, सोचे तो सही, हमने उस दिन की क्या तैयारी की है अजीज दीनी बहनों। इसीलिए तैयारी क्या है, ये हमारे लिए, ये तैयारियों के माने जिस तरह के अपनी जिंदगी में आखिरत का एहसास रखना और उन अमाल के साथ जीना जो कि हमारी जिंदगी को गफलत से बेदार रखे हमेशा। इसीलिए जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज रात सोने से पहले खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी ये होता और अपनी उम्मत को भी तरगीब फरमाई कि रोज रात सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत फरमाते। क्यों? क्योंकि कल ये अजाब सवालात कब्र के वक्त में हमारे लिए हुज्जत बनेगी ये सूरत और हमें अजाब कब्र से महफूज करेगी। तैयारी इसको बोलते। इसी तरह आप देखिए, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे कायम रहना, इबादतों की पाबंदी करना, ये चीजें हैं। अजाब कब्र से पनाह की दुआएं भी करना, उसके लिए अमल भी करना, हशर की रुसवाई से पनाह के लिए अमल भी करना, फिर दुआ भी करना, जहन्नम से बचने के लिए अमल भी करना, फिर दुआ भी करना, लेकिन साथ ही साथ अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना। अल्लाह ने इंसानों में ही अनबिया इकराम को चुना है। क्यों? क्योंकि कल हम ये ना कहें, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अगर ये जमीन पर फरिश्ते चलते फिरते होते तो हम फरिश्तों ही को रसूल बनाते फिर रहे। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हमारे अंदर कोई ऐसा इंसान आ जाए, हक इस बात को समझने की है मेरी बहनों, अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए जो जरा अलग कंट्री के रहते या उनको कोई खास जिम्मेदारियां हमारी जैसी नहीं रहती या उनकी अच्छी सी जिंदगी होती है, नौकर चाकर होते, और फिर अगर वो कोई खास काम कर दे दीन का, तो हम बोलते यार उनको बोलते ये सब सहूलत है भैया, उन्हों कर रही। हमारे जैसा रहते तो उनको मालूम होता था ये हम हैं। अब सोचिए अल्लाह ताला अगर यहाँ फरिश्तों को रसूल भेजते, इसीलिए अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, रसूलों को इसलिए भेजा गया ताकि इंसान की आमाल की इस्लाह हो। इसीलिए इंसानों में से ही चुना गया ताकि हम ये न कहें कि हमारे जैसा भूख लगती तो मालूम होता था उनको, हमारे जैसा दर्द होता तो मालूम होता था उनको,
بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے، انسانوں ہی کے ذریعے سے، انسانوں میں سے رسولوں کو چنا، اور پھر الحمدللہ ان کو ہمارے لیے رہنما رہبر بنایا، اور ان سے ہم کو دین کو سمجھایا کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کیا فرماتے ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے تعلق سے عیسائیوں نے تصور کو غلط کیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کی والدہ اور وہ کھانا کھاتے تھے، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ کھانا کون کھاتے؟ انسان کھاتے۔ تو بتانا انہوں نے خدا کا درجہ دیا ان کو، حالانکہ وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے، تو خدا تھوڑا ہی نہ ان نقائص سے ہو گئے، بلکہ یہ انسانی کمزوریاں ہیں۔ خالق کو یہ کمزوری نہیں ہے، وہ کھلانے والے ہیں، اس کو بھوک کیسے لگے گی بھلا؟ اللہ فرماتے ہیں لا تاخذوا سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ دباتی ہے نہ نیند۔ یہ خامیاں ہوتی ہیں یہ جو انسانوں کو ہوتی ہیں۔ کئی جگہ اللہ نبیوں کے لیے فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ شادیاں بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، ان کے بیویاں بھی ہوتے تھے۔ یہ تمام ضرورتیں کن کو ہوں گی؟ انسانوں کو۔ اللہ نے انہی کو بھیجا، پھر لوگوں نے دنیا سے جانے کے بعد انہی کو خدا اللہ تعالیٰ کی ذات میں الہ بنا لیا۔ تو میری بہن، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا، جبکہ وہ بھی تمہاری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، وہ شادی کرتے ہیں، ان کو بیویاں، ان کو بچے۔ تو میری عزیزو اس طرح دیکھیے، اسی سے کیوں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کو یہی دنیا میں زندگی کی اہتمام بھی کرنا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرنا ہے۔ یہ چھوڑ کے وہ چھوڑ کے وہ بھی کرنا نہیں ہے ہم کو۔ اسی لیے انسانوں کو رسول بناتے ہوئے ان کی زندگیوں سے دلیلیں اور مثالیں دی اللہ نے ہم کو، کہ یہ دنیا میں جیتے ہوئے، اولاد کی پیدائش، گھروں میں بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہوئے، اسی طرح خواتین اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، اسلام پہ عمل کرنا کوئی دشوار اور مشکل نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ ہی یہ سب تمام کام تکمیل کیے جا سکتے ہیں، الحمدللہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اصل یا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسی کو تو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ لیکن وقت ہے کہ دھیرے 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 اپنی گردش کو ختم کرتا ہوا قیامت کے قریب آ رہا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح اللہ فرماتے ہیں سال کی گنتی اللہ نے اپنی کتاب میں 12 کی رکھی ہے مہینوں کے حساب سے، اور وہ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی اربعۃ حروم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کے اندر اس میں 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں۔ اور وہ 4 مہینے اربعہ 4 کو کہتے ہیں حرم، حرمت والے ہیں۔ اور وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ وہ حدیث میں آتے ہیں، ہم کو ملتے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، رجب۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، لگاتار 3 مہینے آتے ہیں۔ اور پھر ایک مہینہ جو ہمارے لیے شعبان سے پہلے اور جمادی الاخر کے بعد ہوتا ہے، جمادی الاخر کے اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو درمیان میں کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ تو اس طرح رجب کا مہینہ ہے الحمدللہ۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر پھر اسی جگہ پر آ گیا جیسے کہ اللہ نے اس کی شروعات کی۔ فرمایا اور سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور 4 مہینے یہ ہے الحمدللہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ ان مہینوں کی حرمت، اس کا احترام کرنا حرمت کا، اور ان مہینوں میں ہر طرح کے یعنی کہ برائیوں سے بچنا، لڑائی جھگڑوں، فتنے فساد، یہاں تک کہ راہ اللہ میں اگر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی ہتھیار اٹھانا ہوتا تو ان مہینوں میں اب پہل نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ پہلے تو پوری طرح منع تھا، لیکن جب دشمنان اسلام، صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حرمت کا احساس کرتے ہوئے حرمت والے دنوں کا احترام رکھتے، تو یہ اس کا وہ لوگ غلط فائدہ اٹھانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والحرمت بالقصاص، حرمتیں ادلے بدلے کی ہے، لہذا اگر کوئی تمہارے ساتھ ان حرمت والے مہینوں کو جان کر اور یہ سمجھ کے کہ تم اس کا احترام رکھ رہے ہو، تم کو تکلیف دینے کی کوشش کے، تو تم پہل مت کرو، لیکن جب آگے والا پہل کرے تو اس کا تم جواب دو، لیکن زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیمات ہے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، جس طرح کے ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ زمانہ گھوم کر پھر اسی جگہ آیا جس طرح کہ اللہ نے شروعات کی تھی، یہ کس لیے بتایا جا رہا؟ اس لیے میری عزیز دینی بہنوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینوں کا شمار تو جب سے
زمانہ دنیا بنا ہے جب سے رکھا ہے، ابھی جیسے ہم نے سورہ توبہ کی آیتوں میں سنا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 10 آیت نمبر 36۔ میری عزیز دینی بہنوں، پھر یہ بات جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے، دیکھیے کیونکہ ابتدا سے کئی ایسی تعلیمات ہے جو لوگوں میں باقی رہتی تھی، لیکن توحید کی تعلیمات، بقیہ تعلیمات نبیوں کے گزرنے کے بعد لوگ بھول جاتے تھے۔ تو ایسا ہی عرب کے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جو پیغمبر تھے بحیر عرب مکے معظمہ میں جو نبی پیغمبر بنے اللہ کے، اور اس کے بعد آپ کے گزرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں قریباً 2500 سال تک کوئی پیغمبر نہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی باقی رہا۔ اللہ نے آپ کو ابو الانبیاء، انبیاؤں کے باپ کہا، کیونکہ آپ ہی کے اولادوں میں اس کے بعد انبیاء آئے اور کئی نہ آئے، لیکن وہ لگاتار جو انبیاؤں کا سلسلہ چلا وہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام، جو کہ بڑے زوجہ مطہرہ بی بی سارہ سے تھے، سارہ علیہ السلام سے، ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ دیکھیے سلسلے وار یہ پیغمبروں کو سب بنی اسرائیل کے پیغمبر بولتے، بنی اسرائیل، قرآن میں سورہ بھی ہے، دیکھیے بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے پیغمبر کیوں کہتے؟ اس لیے نہیں کہ وہ مقام اسرائیل میں پیدا ہوئے، بلکہ اس بنی اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا، وہ جو زمانے میں اس جگہ کی جو زبان تھی سریانی یا عبرانی زبان بتایا جاتا ہے، اس زبان میں اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، جیسے ہر لینگویج الگ الگ رہتے نا لینگویجز، تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل اور ایک یعقوب۔ اسی لیے قرآن میں کئی جگہ دیکھیے یا بنی اسرائیل عربی میں آتا، ترجمے میں مصنف لکھ دیتے اے اولاد یعقوب بول کے، پھر ہم لوگ اکثر کنفیوز ہوتے، نہیں آیت یہ ہے لیکن یہاں ایسا کیوں آیا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں بھی انہی کے نام ہیں۔ تو بنی اسرائیل آپ ہی کی قوم کو، آپ ہی کی نسل کو اللہ تعالیٰ پکارتے رہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے اب ان کے بعد جو سلسلہ یوسف علیہ السلام، ان کے بعد جتنے پیغمبر ہیں، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک 2500 سال تک تمام پیغمبر آپ ہی کے پاس، آپ ہی کی نسل میں آئے۔ تو اسی لیے ان تمام پیغمبروں کو بنی اسرائیلی پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب یہی لوگ کہلائے جاتے ہیں، جو کہ عیسائی اور یہودی دونوں، آگے چل کر کچھ عیسائی بنے اہل کتاب میں سے، تو کچھ یہودی بنے، جس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں جو آپ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے، اللہ کی قربانی کے لیے چنے گئے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے چنے گئے تھے، اور پھر مکہ معظمہ میں نبی بنا کر مقرر کر دیے گئے تھے، آپ کی نسل میں لیکن نبوت کا سلسلہ رکا رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اٹھا لیے گئے جب یہودیوں کا ظلم بڑھا، اور جس طرح انہوں نے دیگر انبیاء کو قتل کیا، اسی طرح یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینا ہے اور آپ کو جس وقت تک کے لیے رکھنا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ احکام الحاکمین بہترین جانتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اس رب العالمین نے آپ کو جب آسمان دنیا پر اٹھا لیا، جب مقررہ وقت پر بھیجنے کے لیے، تو اس کے بعد قریباً 571 سال عیسوی میں، یعنی کہ 600 سال ایسے ہی گزر گئے، اس کے بعد 571 عیسوی یعنی کہ 600 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی واحد پیغمبر آئے الحمدللہ، جن کی دعا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی۔ ربنا، اے میرے رب، وبس رسولا منہم، مبعوث کرنا یہاں کے لوگوں میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھے ان کے لیے تیری آیتوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور علم دے ان کو تیری کتاب کا، وَالْحِکْمَةَ، اور سکھائے ان کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ۔ حکمت کے معنی کیا ہے؟ جی تو سبھی رہے گئے، لیکن ایک مسلمان کو کیسا جینا چاہیے، اللہ نے تم کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تمہاری زندگی کیا ہو، اس کو سمجھانے کے لیے۔ اور فرمایا وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے،
اور فرما ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا 2500 سال کے بعد ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے کے اولاد کے سلسلے میں، اور ہم آپ اسی لیے بنو اسماعیل کہلائے جاتے ہیں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، 2500 سال تک یہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ جو مکے میں رکا رہا، لیکن خانہ کعبہ شہر مکہ میں تھا۔ اور میری بہنوں، شہر مکہ کے لوگ کچھ دین حنیف کی باتوں کو جانتے تھے، مانتے تھے، اور لیکن اعمال کے معاملے میں منمانی ان لوگوں نے چیزوں کو گھڑ لیا تھا۔ اسی لیے تو دیکھو، وہ لوگ خانہ کعبہ، ان میں سے لوگ خانہ کعبہ کے متولی تھے، حاجیوں کی عزت کرنا، حاجیوں کو کھانا کھلانا پلانا، یہ چیزوں کا وہ لوگ بڑا اہتمام رکھتے تھے۔ اور اسی طرح یہ لوگ جو ہے الحمدللہ خود بھی حج کرتے تھے اور قربانی دیا کرتے تھے، لیکن طریقے، کیونکہ 2500 سال کا سلسلہ، کوئی بتانے والے ہیں نہ سمجھانے والے، تو کیا ہو گیا، ہر طرح کی چیزیں اپنی منمانی گھڑ لی تھی لوگوں نے۔ اسی طرح سے یہ لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کے یہ سال کے جو 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اور دیکھیے نظام دنیا کو کتنے بھی آج دیکھیں گے آپ کیلنڈر، اگر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا کیلنڈر عیسائیوں نے لکھا، وہی سال کے 12 مہینے۔ اور آپ دیکھیے غیر مسلمین کے پاس بھی مذہبی کیلنڈر ہوتا، آج بھی ہم دیکھ سکتے، ہم تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں نا، تو وہ ان کے ہاں بھی سال کے 12 مہینے رہتے، لیکن الگ الگ حساب سے، مہینوں کے کارتیوں کے حساب سے، لیکن وہی 12 مہینے شمار کرتے وہ بھی۔ اور اسی طرح سے اسلامی کیلنڈر بھی قمری مہینوں کا 12 مہینوں کا کیلنڈر۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح سے وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے، اور یہ لوگ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے الحمدللہ، تو کچھ دین حنیف کی باتوں کو جانتے تھے۔ تو میری دینی بہنوں، ایسا ہی مہینوں کا جو شمار ہے ان کو اس کا علم تھا، اور ان مہینوں میں حرمت والے مہینوں کا احترام بھی وہ بہت اہتمام سے کرتے تھے۔ عرب کے لوگ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینوں کا احساس رکھتے اور اس مہینوں کا احترام کرتے تھے حرمت والے مہینوں میں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، کیونکہ ان کی فطرت میں ایسی باتیں تھی، لڑائی جھگڑے کرنا، لوٹ مار کرنا، اس طرح کی تباہیاں مچانا، تو لہٰذا کبھی کبھی کسی سال ایسے ہوتا کہ لگاتار، کیونکہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے نا، جیسے اب دیکھیے ہم پچھلے اس 3 مہینوں سے حرمت والے مہینوں سے گزر رہے ہیں ہم لوگ۔ ذوالقعدہ، جس کو عام طور پہ لوگ بندے نواز بنا لیے ہے نا، تو یہ بندے نواز نہیں ہے، ذوالقعدہ ہے میری عزیزوں۔ اسی لیے ذوالقعدہ عادت ڈالیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے اب دیکھیے دنیا میں کوئی چیز کا ہم اچھا سا نام رکھے اور وہ نام کو کوئی بگاڑ دیے تو ہم ناراض ہو جاتے، ادنا سے انسان ہے۔ دیکھیے خود ہماری آپ کی پہچان اگر کل جان چلے گئی تو لوگ آ کے ہم کو یہ نہیں بولتے بتاؤ عظیمہ باجی کو کہاں سلائے، یہ پوچھتے کل ہمارا انتقال ہو گیا تو سب دیکھنے کے لیے آئیں گے، آتے ہوئے باجی کو کہاں رکھے یہ تھوڑا ہی پوچھتے، آئے تو بولتے جنازہ کہاں ہے۔ دیکھیے ابھی آپ گھر سے نکلے نہیں، مٹی میں گئے نہیں، آپ کا نام ختم ہو گیا، لیکن اس نام کو اگر کوئی تھوڑا بھی بدل دے یا لفظی مسٹیک کر دے ہے نا، تو ہمیں غصہ آ جاتا۔ خان صاحب کے نام کے ساتھ شیخ صاحب لگاؤ، ان کو غصہ آ گیا، شیخ صاحب کو خان صاحب لگاؤ، غصہ آ گیا، ہے نا۔ یہ تقریباً اگر کوئی تو پڑھ کے ڈگریاں کمائے اور اس میں تھوڑی بہت کسی نے لکھنے میں تبدیلی کر دی تب بھی ناراض، آپ کو معلوم نہیں ہے جی ہم فلاں پڑھے ہوئے ہیں، بی ٹیک ہے، آپ ایم ٹیک کیسا لکھے، یہ بول کے ناراض ہوتے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ تو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ نے اپنی نشانیوں کو مقرر کیا، اور یہ مہینوں کا جو شمار ہے نا، یہ عربی مہینوں کے جو نام ہے نا، کتنے پیارے پیارے ہیں، اور اس کو ہم آج کیا کر دیے دیکھیے، اور کیا لکھے بندے نواز، وہ مہینے میں بندے کون، بندوں کو نوازنے والا مہینہ، بندوں کو بھی اللہ ہی دینے والے ہیں، تمام بندوں کو کوئی مہینہ نہیں دیتا، تو بندے نواز کا مہینہ بولتے، کوئی حسین چوالی کا مہینہ بولتے، کیا کیا نامہ کر دیے، ویسا بالکل نہیں کہنا، عربی نام اللہ کی نشانیاں ہیں حرمت والے مہینے، آگے آپ کو آیت بتاؤں گی میں۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے اس کا احترام کرے، یہ سب کے لیے ہے، خالی عالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس لیے اس کو کہتے ذوالقعدہ، جو حرمت والا پہلا مہینہ، ذوالحجہ حرمت والا دوسرا مہینہ، ٹھیک ہے، محرم الحرام، یعنی کہ محرم اللہ کا مہینہ، حرمت والا مہینہ، دیکھیے یہ الحمدللہ تیسرا مہینہ۔ تو دیکھیے یہ لوگ کیا کرتے، کبھی کبھی 3 مہینے لگاتار آ رہے نا ایک ساتھ، اب 3 مہینے تک ان کو ان چیزوں سے رکے رہنا ہے، تو یہ تو ان کے اوپر دشوار گزرتا کبھی، تو لوگ کہہ لیتے عرب کے لوگ ہم ایسے کریں گے کہ 1 مہینے کو آگے بڑھا دیں گے، اپنی مرضی سے کرتے، کیا بولتے وہ لوگ، اب ایسا کرنا اس بار، جیسے اب سمجھ جائیے ذوالقعدہ ذوالحجہ کے بعد محرم ہے، پھر نفر، اس طرح سے آتا نا،
تو یہ کہتے ایسے کریں گے، اس بار محرم کے مہینے کو سفر کے بعد کر لیں گے، تو لہٰذا ذوالقعدہ ذوالحجہ ہم حرمت رکھ لیں گے اور پھر سفر کا مہینہ گن لیں گے، اس کے بعد محرم کو لا لیں گے، پھر حرمت کر لیں گے۔ اب یہ 3 مہینے سے لگاتار حرمت تھوڑا اس سال ہم کو دشوار دکھ رہی، تو ایک کام کریں گے، ہم آگے پیچھے کر لیتے، تو اپنے دل سے مہینوں کو ہٹا سرکا لیتے تھے۔ تو اللہ اکبر، ایسا سلسلہ چلتا تھا زمانے جاہلیت میں، لیکن میری بہنوں جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جو حکم دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھا، ہماری آپ کی طرح ہری نماز روزہ حج زکات پر ہی توجہ نہ دی، بلکہ اللہ تعالیٰ جن جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں کو انہوں نے قائم رکھا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اے جو لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا الشہر الحرام، اور سن لو حرمت والے مہینے بھی اللہ کی نشانی۔ تو دیکھا، حرمت والے مہینے بھی اللہ کی نشانی، تو اس کا احترام کرنا ہے۔ اور میری عزیزوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر پھر وہیں پہ آ گیا، اور حرمت والے مہینے 4 ہے۔ اب تو اللہ کے بندے ان معاملے میں بھی فرما برداری کرے۔ تو اس بات سے آپ دیکھیے میری بہنوں، یہ حکم جو اللہ فرماتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہی میں نے سورہ مائدہ کی بھی آیت آپ کو سنائی ابھی کہ یا ایھا الذین آمنو، تو غور کریے، اکثر جو ہم میں سے لوگ سوچتے کہ یہ سب اپن لوگ سن کے کیا کرتے جی، ہم لوگ عام بندے ہیں، بہت لوگ تو بولتے ہم بندے گندے ہیں، گناہگار ہے، کیا کی 4 نمازاں پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھے، بقرعید کی قربانی، تازے میں بریانی، سوکھے تو کباب، اس سے زیادہ کریں گے کیا؟ پیسہ دیے یا موقع ملا تو حج عمرے بھی کریں گے، روز چھٹ جائے تو جمعہ کو نماز پڑھ لیں گے، بس ہم اس بات کے بندے، اور ہم اپنے آپ کو بار بار گندے گندے بول لیتے، استغفر اللہ، کبھی ایسی بات نہ کہیں۔ ہم جب کلمہ پڑھے تو ہم گندے بندے نہیں ہیں میری، جو اللہ نے جس کو کلمے کی تعلیم، جس زبان نے کلمے توحید کو پڑھا ہے، وہ کبھی گندا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم کو اپنے آپ کو یہ بولنا چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ ایک لفظ نے ہم کو آج کئی گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے، گناہگار ہے، ہم گندے ہیں، ہماری اللہ نہیں سنتے، ایسا کر کے شرک میں مبتلا ہو رہے ہم لوگ۔ تو اسی لیے ایسی باتوں کو نکالیے اپنے ذہنوں سے، اور اپنے آپ کو پاک صاف احساس کرو، اور پاک کرو، جو کمی ہے غلطی ہے اس کو نکالو اپنے۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے یہ کہتے ہوئے کہ اب ہمارے لیے اتنا باس ہے، نماز روزہ زکات کر لے رہے ہیں، اتنا بس ہے، ابھی کیا کرتے ہم؟ لیکن آپ دیکھیں یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ام المومنین، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، اس بات سے منع کرتے ہیں، ہمیں اس کی تعلیم دیجیے۔ امت کی ماں فرماتی ہے، اے اللہ کے بندو، قرآن مجید کو پڑھتے ہو؟ کہا کہ بے شک پڑھتے ہیں۔ فرمایا جب کبھی قرآن مجید میں کہا جائے یا ایھا الذین آمنو، تو کان لگا دو استاد، کیونکہ یہ یا ایھا الذین، یا مخاطب کا صیغہ، ایھا تمام کے تمام، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کو پکار رہے ہیں، ایمان والے، وہ تو کسی کو پکار رہے تمہیں کو۔ تب آپ بتاؤ، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو ہر مسلمان ہے یا صرف عالمہ فاضلہ آتے میری بہنوں اس کے اندر؟ بتائیے، کوئی بھی عمل کسی خاص کے لیے نہیں ہے، ہر بندے کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے ہے یاد۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے اتنا تعلیم دین لیں، اتنی تعلیم دین پڑھیں، اس میں ہم ان چیزوں کا بھی احساس رکھیں، ورنہ تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہم شریعت کے اور اسلامی احکامات کے ساتھ ہم لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ ابھی میں دوں گی چند مثالیں آپ کو اس کی، تو احساس کریں یہ کتنا غلط ہو رہا نا، پھر کل اللہ اس کا جواب ہم سے نہ لیں گے۔ اسی لیے کیا بتایا جا رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے عمل۔ تو اسی لیے اتنی تعلیم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، اتنی تعلیم ضرور لو کہ جس میں ہم اسلام کے اوپر قائم رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو یہ بھی عملی اسلام کا ہی حصہ ہے، دین کا ہی حصہ ہی ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، ذالک الدین القیم، یہ حرمت والے مہینوں کا شمار رکھنا، احترام کرنا، اور مہینوں کی گنتی 12 کے حساب سے رکھنا، یہ صحیح دین ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں
فلا تظلموا، اور پس نہ ظلم کرو تم، فیہن، ان مہینوں میں، انفسکم، تمہاری جانوں کے اوپر. یعنی کہ کوئی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ منع کرے وہ کام مت کرو. ظلم کیا ہوتا؟ جو ہم وہ کام جو اللہ تعالیٰ منع کرے ان کاموں کا کرنا. تو پھر ہم کو یہ سب چیز پر عمل کرنا ہے اور ہم کو اسلامی مہینوں کا ہی پتہ نہیں ہے. تب آپ بتائیے ہم ان مہینوں میں ادب اور احترام کرنا، ہم ان مہینوں میں کن کاموں سے رکنا ہے، کن کاموں کو صحیح طریقے سے کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا یہ ہر مسلمان کے لیے. یا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین عالمون پکار رہے، یا ایھا الذین آمنوا پکار رہے. تو ہم سب ہیں میری بہنوں. تو یاد رکھیے، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ تعلیمات دین کو جانیں، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر جو پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ذرا توجہ دیتے ہوئے اپنی عملی زندگیوں کو اس کے حساب سے ڈھالیں. یہی کامیابی کی علامت ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی لیے کہ ان دنوں میں تو لہٰذا یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم کو وہ کام نہیں کرنا جو شریعت نے منع کر دیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمام کے تمام مسلمانوں یہ سن لو، لا تحل شعائر اللہ، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. تو جس طرح نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، صدقے کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ احترام والے مہینوں کا احترام رکھو. اول الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کا احترام رکھو، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے. میری بہنوں اب آپ دیکھیے، یہ حرمت والے مہینوں میں جیسے ہم نے جانا، وہ زمانے جاہلیت میں نہیں معلوم تھا. لوگ کیا کرے، آگے پیچھے کر کے غلطی کرتے تھے. مہینہ بدل لے رہے ہیں دل کو بول لے کے مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے. لیکن آج کا یہ مسلمان تو پوری طرح ہی اس سے غفلت میں ہے. اللہ ہم کو توفیق دے اس بات. اور میری عزیز دینی بہنوں، دوسرا ہمارے لیے دیکھیے، اب جب ہم حرمت والے مہینوں کا احساس نہیں رکھیں گے، ہے نا، آج بھی آج ماشاءاللہ یہ زمانہ ہے، ہمارے گھروں میں اسلامی کیلنڈر تو رکھے جا رہے ہیں، لیکن کیا جا رہا، ہم نہ اس کی طرف دیکھتے توجہ، نہ احساس کرتے کوسا مہینہ آ رہا، کوسا مہینہ جا رہا، کوسا مہینہ ختم ہو رہا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ہم بول رہے تاریخوں کا تعین کر لے رہے ہیں، عیسوی سے بس ہے. تو دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر رہے ہیں آپ لیکن عیسوی کو فالو کر کے، لیکن ہماری کیلنڈر کے مہینوں کو یاد دہانی نہیں رکھ کے غلطی یہ ہو رہی کہ آپ جو حرمتیں ہیں، وہ احترام والے مہینے ہیں، ان کا احترام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. اب اس کی ایک مثال میں دوں میری بہنوں آپ کو، محرم کے تعلق سے. محرم الحرام، محرم حرمت والا مہینہ جس کا احترام کرنا ہم سب پہ لازم ہے. لیکن یا احترام کرنے کی جگہ پہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا کیسے ہنسی مذاق بنا دیے. دیکھیے عام طور پہ اگر کسی کے گھر میں بچے روتے ہیں، لوگ بولتے کیا تبھی ہوا، یہ بچہ محرم میں پیدا ہوا کیا؟ جب دیکھو روتے رہتا. اگر کوئی خواتین بار بار اپنی تکلیف اور دکھ کا کسی سے اظہار کرے تو بولتے محرم میں کرے تھے کیا تمہاری شادی؟ یعنی تو شادی ہوتے پہلے محرم کو نہیں بچھڑائے تھے تمہارے کو. محرم کے مہینے میں نئے دلہا دلہن کو، آج بھی اتنے ترقی کے زمانے میں دنیا تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی معاملہ ہے، اچھے اچھے دنیاوی منصبوں پہ فائز ہے، پڑھے لکھے ڈگریاں رکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا کرتے، محرم کا چاند دیکھتے ہی دلہن ادھر دلہا ادھر. ایک پہلا سال اگر 9 مہینے کے بھی ہو گئے، شادیوں کے 10 مہینے بھی ہو گئے، پہلا محرم آیا تو لڑکا ادھر لڑکی ادھر، دونوں کو بچھڑا دو، نہیں بچھڑا ہے پوری زندگی بچھڑ جاتے. اللہ اکبر. پھر بتائیے ان مہینوں کے تعلق سے کیسا تصور رکھ رہی، کس طرح کی بدگمانیاں ہیں. حالانکہ یہ کیا ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، کبیرہ گناہ ہے بدشگونی. اور آپ کس سے بدشگونی لے رہے؟ حرمت والے مہینے سے، احترام کرنے کی جگہ پہ. میری عزیزوں، آج مسلمان محرم کے مہینے میں نیا کاروبار شروع کرنے سے ڈرتے، نئی چیزیں خریدنے سے ڈرتے. بولتے نکو ماں جا کے یہ مہینے میں کہے کو، یہ مہینے میں کیا خرید کے کیا کرتے، تھوڑا کم سے کم اگر مجبوراً کچھ چیزیں لینا دینا خریدنا بھی ہے تو لوگ کہتے ایک کام کرو، ذرا 10 تاریخ چلے جان دو، اس کے بعد کرنا. اللہ اکبر. حالانکہ میری بہنوں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر لکھنے کا اہتمام کیا، اس زمانے میں جب کہ حالات کے مد نظر، دیکھیے کیلنڈر اسلامی تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھا گیا تھا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قریباً 17 ہجری، واللہ عالم، اللہ الفاظ کی کمی کو پورا کرے، زیادتی کو معاف کرے، آپ کی خلافت کے زمانے میں، کیونکہ اب اسلامی حکومت دور دور تک پھیل چکی تھی،
کئی معاملات، کاروبار، لین دین، زکاتوں کا اصول کرنا، اب کیونکہ اسلامی حکومت آگے دور دور پھیل رہی ہے تو یہ تمام معاملات کے لیے ذرا دشواری ہونے لگی، کیونکہ تمام تاریخیں، مہینے، یعنی کہ جس طرح متحد طور پہ مسلمانوں کو فالو کرنے میں ایک ساتھ ہوتے تو کئی طرح کے سہولتیں ہوتی، تو اس بات کو مد نظر رکھا گیا اور اسلامی کیلنڈر کو لکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ تو 12 مہینے تو اللہ نے پہلے سے شمار کر دیے ہیں، اسی لیے کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے میری بہنوں، اسلامی کیلنڈر تو لکھا گیا لیکن نئے سال کی کوئی دعا نہیں لکھی گئی، نئے سال کی کوئی دعا نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی شروعات میں چاند دیکھ کر یا چاند کے ظاہر ہونے کی خبر پا کر جس دعا کا اہتمام فرماتے، اسی دعا کو سال کے پہلا مہینہ دیکھے وقت بھی اپنے کو پڑھنا، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان یا بالامن والایمان، دونوں بھی بول سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، یہی دعا آپ کو ملے گی۔ اس میں من الجوار الشیطان فلاں، یہ تمام جو الفاظوں کی زیادتی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ نئے سال کی دعا، نئے سال کی دعا فارورڈ کرتے رہتے، نئے سال کی دعا نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے ہی کی جو شروعات میں دعا کرتے ہم کو وہی کرنا۔ نئے سال کی کوئی دعا کیسے ہو سکتی ہے بھلا، جبکہ اسلامی کیلنڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہی نہیں گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے واپسی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اعلان حق فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج شریعت تکمیل ہو رہی، طریقے تکمیل ہو رہے ہیں۔ اس بڑے حج کے دن، اس دن میدان عرفات میں جب تمام حاجی جمع ہیں، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، آج اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اب کوئی نیا طریقہ، اب کوئی نئی شریعت اور نہ کوئی حکم نیا آنے والا ہے، بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ دین کو تکمیل کر رہے ہیں، شریعتوں کو تکمیل کر رہے ہیں۔ امت محمدیہ اب قیامت تک امت محمدیہ ہی رہے گی، خواہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر جائیں گے، صحابہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جتنے بھی آئیں گے تمام مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہیں اور اسی شریعت پہ رہیں گے، اور آپ خاتم النبین ہیں، اور آپ امت محمدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خاتم، یعنی کہ اختتامی امت، آخری امت، قیامت تک صرف ایک ہی امت، اور یہ شریعت آخری شریعت، یہ احکامات آخری احکامات، اب بس اس پر عمل کرتے ہوئے تم کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ اپنی نعمتوں کو بھی تکمیل کر رہے ہیں، اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اور اللہ اسی پہ راضی ہوں گے، اسلام میں دین کے اس طریقے پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ اس کے بعد کوئی نئی چیز نہیں لکھے، نہیں بنائے۔ آج یہ قریباً یہ نئی نئی بدعتوں کا ایجاد قریباً 300 ہجری 600 ہجری ایسے وقت کے بعد شروعات ہوئی۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبا تابعین کا زمانہ، وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی دل و جان سے لگانا، جیسے جیسے میری بہنوں مسلمان قرآن حدیث سے دور ہوئے اور پھر جیسے جیسے دنیا میں مشغول ہونے لگے، اسلامی تعلیمات سے دور ہٹنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان مبارک ہے قرآن میں کہ جب تم اللہ کے ذکر سے غفلت برتو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہو تم پر برتنے والوں پر اللہ ایک شیطان کو مسلط کر دے گا، اور وہ شیطان ان کو وہ دکھائے گا جو وہ جس کو اچھا سمجھے گا، اور ان کے نظر میں دین کو مشکوک کر دے گا، اور وہ دنیا کو یہ بھلا اچھا سمجھنے لگے گے، اور وہ کریں گے جو ان کو اچھا دکھے گا، اور اس قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہونے کے نتیجے میں ایجاد ہونے والی بدعات کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم بولتے بڑوں سے ہے، کہاں کے بڑوں سے ہے؟ ہمارے لیے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے جن کو ہمارا ٹیچر، ہمارا رہنما، رہبر بنا کے بھیجا، اور ہمارے لیے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہے، تابعین ہے، تبا تابعین، اولیاء اللہ، مصنفان دین، مفسران دین، جو سلف صالحین ہوتے، میری بہنوں انہوں نے کبھی کسی چیز میں زیادتی نہیں کی، کیسے کرتے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے دل و جان سے لگانے والے، ایسی ایسی سنتوں کو یاد رکھنے والے، تبھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیلنڈر لکھا، لیکن نئے سال کی کوئی دعا نہیں ہے، ہر مہینہ کی جانے والی ہی دعا رمضان کا چاند دیکھ کے بھی کرنا ہے، محرم کا چاند دیکھ کر بھی کرنا ہے، اسی لیے ایسی چیزوں کو نہ فارورڈ کیجیے، نہ ایسی چیزوں پر عمل کیجیے، ان چیزوں سے بچیے،
اپنے آپ کو بچائیے. الحمدللہ ابھی وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, روح توحید کا اتمام ابھی باقی. زندگی میں وقت کم ہے میری بہنوں, ذمہ داریوں کو ہم نے بڑھا لیا ہے اتنا کہ وقت کی کمی کا تقاضا لیے پھر رہے ہیں. حقیقت وقت کی رفتار بھی تیز ہے, لیکن ہم کو اپنی آخرت کے لیے اور اس دین اسلام کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے والی ذمہ داری کافی بڑی ہے. کہ نئی نئی بدعتوں کو کیوں گھڑنا, کیوں اس کو بغیر جو آ رہا فارورڈ کریں, جو آ رہا فارورڈ کریں. یہ بالکل غلط ہے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے بعد میری عزیز دینی بہنوں, دوسرا آپ دیکھیے ان چیزوں کے لیے کہ ہمارے لیے یہ جو حرمت والے مہینے کی شان میں جو ہم گستاخی کرتے ہیں, یہ بھی بہت غلط بات ہے. کیسی باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ کی نشانی کے لیے کہ یہ مہینہ کیوں اس مہینے کو لوگ اکثر شہادت کا مہینہ بولتے ہیں, اور رونے والوں کو دیکھ کے بولتے ہیں ارے انہوں محرم میں پیدا ہوئے, یہ بچہ محرم میں تو بھی نہیں پیدا ہوا. ایسا بھی جیسے میں نے کہا, تو میری عزیزو اصل یہ وجہ کیا ہے؟ تو لوگ کہتے نہیں یہ اس لیے کیونکہ یہ مہینے میں جنگ کربلا پیش آئی. تو میری عزیز دینی بہنوں, آج کا میرا عنوان محرم کے فضائل پہ ہے, اسی لیے میں اس پر زیادہ نہ کہوں گی, لیکن انشاءاللہ جمعرات کا میرا عنوان کربلا کی جنگ پہ ہوگا. ضرور آپ جوائن کرنا. جنگوں کے اوپر اور شہادت کیا ہے, شہید کا مرتبہ کیا ہے, اس پر ہم ضرور سنیں گے. لیکن اتنا ضرور جان لیجئے, ہمارے لیے جس طرح نماز کے ارکان اور اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے, طہارت سے لے کر گوڑ تک کے تمام آداب ہم تک پہنچا دیے, اس میں کوئی کمی نہ کی. یہاں تک کہ اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں دیتے ہیں, وما هو علی الغیب بضنین, آپ کے نبی نے دین کو پہنچانے میں کمی بخیلی سے کام نہیں لیا. مطلب تمہارے لیے کوئی عمل کیسے کرنا ہے, خوشی ہے تو کتنا کیا کیا کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے ایک مسلمان کو. اسی طرح غم ہے تو کیا عدت ہے, کیا مدت ہے, کیسا گزارنا ہے, جو اجازت تم کو دیتی ہے شریعت. تو یہ تمام ہماری زندگی کا ضابطہ حیات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کمپلیٹ پہنچا دیا گیا. تب آپ بتائیے, ایک بات میں آج ضرور کہہ دوں گی, اس کے بعد فضائل کا تذکرہ کر دوں, اور وہ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے لیے شریعت میں کسی کے انتقال ہونے پر, چاہے وہ شہید ہو, یعنی کہ ان کے مرتبے تو اپنی اپنی جگہ الگ ہے, لیکن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, وہ طبی موت مرے, حادثاتی موت مرے, بیمار ہو کر مرے یا شہید ہو, تو ان کے لیے غم کی کتنی مدت ہے, دیگر لوگوں کے لیے, اہل خانہ کے لیے, خاندان والوں کے لیے. تو میری بہنوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات فرمائی ان میں یہ ہے کہ سوائے بیوہ کے کوئی بھی 3 دن سے زیادہ غم کا اہتمام نہ کرے. جو کسی کے اہل خانہ کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ غم کریں گے, وہ امت محمدیہ میں شمار نہیں. یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 دن سے زیادہ غم منا, تو لہٰذا میری عزیز دینی بہنوں 50 دلائل کو دیکھو. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ دیکھیے, جب آپ کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, تو آپ کے گھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پرسہ دینے. 3 دن گزر رہے ہیں, تو میری بہنوں آپ نے اپنی باندی سے گلال اور کچھ خوشبو منگائی, اس کو اپنے ہاتھ پہ ملا, آپ کو لگایا, یعنی کہ خود بھی لیا, استعمال کیا, اور بتایا کہ زینب اللہ کی قسم, نہ اس کی ضرورت آپ کو ہے, نہ مجھ کو, نہ میری باندی کو, لیکن یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ جانیں میں نے اپنے باپ کا غم ختم کر دیا. تو دل کی تکلیف تو پوری زندگی باقی رہیں گی, لیکن ظاہری طور پہ جو مدت غم گزارنا ہے سب کے لیے, حتیٰ کہ اولاد کے لیے بھی, وہ 3 دن ہے. سوائے بیوہ کے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے, سوائے بیوہ کے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گی. شہید کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, لیکن شہید کی بیوہ کی بھی عدت برابر 4 مہینے 10 دن, چاہے وہ بیوہ 80 سال کے ہو, چاہے وہ بیوہ 40 سال کے ہو, چاہے وہ بیوہ 20 سال کی لڑکی ہو, جس کوئی بھی ہے ان کی مدت یہی ہے. ہندوستان میں جیسا مدتیں بھی بانٹ لی ہے نا اپنی طرف سے, کہ جوان ہے تو عدت 4 مہینے 10 دن, جب ذرا ضعیف ہو گئے تو 3 مہینے چکتے, اور ذرا زیادہ ہی ضعیف ہے 40 دن, جیت سے بڑھ کے کیا کرتے, وہ ضعیف ہو گئے چلو چھوڑ دو, ایسا بولتے. تو یہ بالکل غلط ہے میری عزیز دینی بہنوں. تو آپ نے عمل کر کے دکھایا, حالانکہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا. اور میری عزیز دینی بہنوں, اس طرح آپ دیکھیے 3 دن غم کے ہیں, اس سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر یہ جو غم منایا جا رہا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آپ بتائیے کب سے منایا جا رہا؟ 1500 سال.
61 हिजरी मुहर्रम का महीना इब्तदाई दहे में शहादत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पेश है। तो मेरी अजीजों 61 हिजरी की दर 1414 यानी कि 1414 हिजरी में अब दाखिल हो गए मुहर्रम में हम। तो इतने 100 सालों से गम मनाने की इजाजत है, शरीयत में है अपने को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इस बात का तो एहसास करिए। लोग 10 तारीख के दिन झाड़ू नहीं देते, खाना नहीं खाते, आज भी 7 तारीख को खिचड़ी कट्टा करते, फला दिन ये खाओ फला दिन वो खाओ, क्योंकि आज शहादत का दिन, परसों मौता का दिन, परसों जियारत का दिन। अल्लाह अकबर। कहां से कितने सालों से कर रहे मेरी बहनों ये चीजें। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। बखिया तो जो करबला की हकीकत है वो आप तभी जानेंगे। बस आज इतना जरूर जान ले मेरी अजीज दीनी बहनों, इस एक शहादत की वजह से अगर हम सालों साल या उस महीने को शहादत का बना के गम का बना दे, तो फिर मेरी बहनों जंग बदर के शहीदों को खराज अकीदत कौन दे, जंग उहद के शहीदों को खराज अकीदत कौन दे। ये भी तो जरूरी है ना हमारे लिए। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन, हमारे लिए हुक्म नहीं है एक को एक तफरीक करे, किसी एक के साथ एक तफरीक करे। हाँ, ये हुस्नैन करीमैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, इनका मर्तबा अल्लाह के यहाँ जो है वो अल्लाह जरूर देंगे। उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में जैसे होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए ये भी हुक्म अल्लाह का है कि किसी के भी ताल्लुक से जो शहीद हो, तमाम शोहदा बराबर है, अल्लाह ताला इनको मर्तबे देंगे इंशाअल्लाह। नौजवानान जन्नत के ये शहजादे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी अजीज दीनी बहनों, सरदार होंगे ये दो, हुसैन हसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन इस मामले में तो हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का यहाँ याद ही नहीं रहते, खाली एक ही साहबी याद रहते हैं। तो ये भी तो ज्यादती हो रही ना। फिर आपने भी तो, आपको भी तो शहीद किया गया, जहर से ही सही, लेकिन दुश्मनों ने आपको भी शहीद किया, तो फिर उनकी शहादत को कोई याद नहीं रखते। इसीलिए तो करबला की जंग सुनेंगे तो मालूम होगा हकीकत क्या है और हम किस चीज के पीछे खड़े पड़े गए, हम किसकी सफों में खड़े गए। तो मेरी अजीजों बस इतना जान ले, ये महीना हमारे लिए साल की शुरुआत है, लेकिन हम अल्लाह ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात की तालीम नहीं दी कि गैर कौमों की तरह, उनकी मुशाबियत की तरह किस तरह के विशेष करें, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड, विश कार्ड पोस्ट करना, या वैसे कोई खुशियां मनाना, या केक काटना, ये सब हमारे लिए इजाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का एक साल खत्म हुआ, एक और साल की शुरुआत हुई है जिंदगी में। कईयों को हम देखते हैं जो हमको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। तो देखे, एहसास करें अल्लाह ने कुछ वक्त में हमको ज्यादती दे दी, तो बस उसका सही फायदा उठाएं, अपनी आखिरत और अपनी अपने बच्चों की इस्लाह के लिए, अपनी आखिरत के लिए अच्छा अमल करें। अपने ईमान के अंदर जो, इस्लाम के अंदर जो कमी है उसको पुख्ता करें। तालीमात इस्लाम यानी कि अमली जिंदगी में जो कुछ भी पिछले साल हम कमी ज्यादती करे होंगे, अल्लाह उसको सुधारने का एक मौका तो ने हमको और दिया है। तो लिहाजा उसके लिए हम कोशिश करके अल्लाह के शुक्रगुजार बने, लेकिन ऐसे कोई काम ना करें। बस इसके हमारे लिए ऐसे नहुसत ज़दा बातों का करना भी सही नहीं है कि मुहर्रम का महीना ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये करना वो करना। और इसी तरह यानी कि देखिए खुसूसी लिबास, कोई काले पहन के पूरे चूड़ी काले, चप्पल काले, जूते काले, सर से पैर तक काले कपड़े पहनते, तो हम बोलते काम करेंगे हम ग्रीन पहनेंगे, कपड़े का जो हरे, चूड़ी हरी, चप्पल हरे, सब टोपियां हरे, चदरा हरे, सब हरे। अल्लाह अकबर। तो दुनिया ने कहा ठीक है तुमने 2 रंग चुन लिए, हम 1 रंग चुन लेंगे। इस तरह से हो रहा। तो असी हकीकत में ईमान वालों, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, सिबगत अल्लाह, अल्लाह और वो रंग है अल्लाह की फर्माबरदारी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा, नेकियों की तरफ दौड़ना, गुनाहों से बचना, अपने आप को अपना रब का फर्माबरदार बनाना। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। अपने तरफ से घड़ी घड़ाई चीजों से बचे और ऐसी बातें कहने से बचे, घर इन रसूमात से बचे। जैसे कि देखिए अक्सर लोग मुहर्रम की पहली तारीख से रोजा रखे हुए हैं कल से, क्योंकि देखिए शुरुआत हो चुकी है, माह मुहर्रम में हम दाखिल हो चुके हैं। तो क्या कर रहे हैं, मुहर्रम की पहली से रोजा रख रहे हैं। 10 मुहर्रम के 10 रोजे रखते कहते। मुहर्रम अल्लाह का महीना, मुहर्रम हुर्मत वाला महीना। मेरी बहनों मुहर्रम का रोजा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हकीकत में सही बुखारी की हदीस है, जब साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला को फर्ज रोजों के बाद नफल इबादतों में, नफल रोजों में कौन सा रोजा अफजल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम आशूरा का रोजा, मुहर्रम का रोजा पसंद। और अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरी बहनों मुहर्रम में ज्यादा रखो रोजे। इसमें जैसे
پیر اور جمعرات، ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیجیے. اور اسی طرح ایام میں بھی 13 14 15 کے روزے رکھیے. نفل جو روزے اس کا اہتمام کرنا. لیکن اس طرح ذوالحجہ میں جیسے 9 دن کے رکھے، محرم میں 1 سے 10 دن کے روزے رکھ رہے، یہ ایسا کہیں پر بھی نہیں ملا آپ نے. تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے رکھنے کا عمل. بلکہ محرم کے روزے ہمارے لیے جو حکم ہے وہ ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ نفل روزوں میں افضل روزہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح اور ایک حدیث جو بھی مسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت کرے. صغیرہ صرف مینشن میں اس لیے کر رہی ہوں میری بہنوں، ہم احساس دیں کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں آیا بلکہ گناہوں کی مغفرت آیا. تو لہٰذا کون سے گناہ؟ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے گناہ ہوتے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. 1 سال کے صغیرہ گناہ 1 سال کے معاف ہوتے الحمدللہ. تو لہٰذا اس نیت سے عاشورہ کی نیت سے رکھیے. بہت سارے لوگ تو محرم کا روزہ بھی شہادت کی نیت سے رکھتے، جبکہ میری عزیز دینی بہنوں محرم کا یہ جو روزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، صحابہ کو رکھنے کی ترغیب فرمائی، صحابہ نے بھی رکھا، فضائل کو جانا اور اس کا اہتمام کرنے، اللہ کو راضی کرنے آگے بڑھے. صحابہ میں پھر یہ بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں کہیں اس روزے کی وجہ سے آگے چل کر کوئی فتنہ نہ ہو جائے امت میں، کیونکہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اہل کتاب بھی رکھتے تھے یہ روزہ. تو ان مشابہت کا معاملہ کوئی فتنہ نہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے پھر سال ہم 9 اور 10 کا رکھیں گے. تو عاشورہ، یوم عاشورہ، یوم ایک دن کو بولتے، یوم عاشورہ. عاشورہ ہے عشرہ سے جو کہ یعنی کہ عشرہ کی جمع ہے، تو محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے. تو یہ عاشورہ کا جو روزہ ہے میری عزیز دینی بہنوں 10 تاریخ کا ہوتا ہے. یہ 9 کا جو روزہ ہوتا ہے مخالفت اہل کتاب کے طور پہ رکھتے، مشابہت نہیں ہونا بول کے. تو اب اگر جو 10 کو نہ رکھ 9 کو نہیں رکھ سکے تو 11 کے دن بھی رکھ لے سکتے، لیکن جتنا ہو سکے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے 9 کو زیادہ ترجیح دینے کی کوشش کریے. تو الحمدللہ 9 10 کا جو روزہ رکھا جاتا ہے یا 10 11. تو لہٰذا ہمارے لیے حکم ہے یہ. تو لہٰذا میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور حکم فرمایا. اور حدیث میں راوی یہ کہتے ہیں کہ پھر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے، یہاں تک کہ سلسلہ چلا یہ سلسلہ روزے کا، تو پھر 2 روزے آج تک ہم برقرار رکھے. تو الحمدللہ میری عزیز دینی بہنوں تو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں دنیا سے واپس رخصت ہوتے ہیں، اور پھر یہ جنگ ہوتی ہے جنگ کربلا، جس جنگ کا تعلق سے جب خلاصہ جانیں گے تو سب پتا چلے گا. یہ 61 ہجری 61 ہجری میں، تو 50 سال پہلے شہادت کا روزہ رکھ لیے. بتائیے آپ نے ان کے فضائل کا ذکر کیا، لیکن ایسا معاملہ یہ روزے کو شہادت کا روزہ ہرگز نے بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ اللہ کو پسند ہے، یہ روزے کی یہ برکت ہے، اور یہ روزہ آپ نے خود رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم بھی اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں. تو ہر عبادت کا معاملہ نیت پہ دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. اسی لیے شہادت کی نیت ہرگز نہیں، بلکہ نیت کیا کریں گے؟ عاشورہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سنت پوری کر رہے ہیں ایک نفل روزہ رکھ کر آپ الحمدللہ، اور مخالفت ہے اسی لیے 2 رکھ رہے ہیں 1 نہیں. اور میری عزیز دینی بہنوں الحمدللہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، یہ اس کی فضیلت بھی ہے. اور دوسرا قمری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اور میری بہنوں دوسرا یہ تصور بھی، اختتامی الفاظ سے پہلے میں آپ کا جو اکثر مسلمانوں کے ذہن میں غلط تصور بیٹھا ہے میں اس کو دور کر دوں. وہ یہ ہے میری عزیز دینی بہنوں کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں آج 60% کہ شریعت اسلام میں ایک روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کبھی بھی 2 روزے رکھنا، کبھی بھی کسی بھی وقت بھی مسلمان ایک روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. تو ہمیشہ 2 روزے رکھنا ہے مسلمانوں. یہ سمجھ کے عرفہ کے روزے کو بھی 8 9 رکھتے، اور بولتے بھی کہ نہیں نہیں ایک روزہ نہیں رکھنا، ایک روزہ یہودیوں میں ملا دیتا، 2 رکھنا ہے. حالانکہ یہ صرف عاشورہ کے لیے ہے، محرم کی 10 تاریخ کے لیے ہی آپ کو یہ حکم ہے کہ مخالفت اہل کتاب ہے، ہر بار نہیں ہے یہ. آپ شریعت اسلام میں ایک روزے کی اجازت ہے، اور شریعت اسلام میں ایک روزہ رکھنے کا اہتمام بھی ہے.
جیسے کہ آئیے یہ حدیث جو متفق علیہ بخاری اور مسلم کی نفل روزوں میں سب سے پہلی حدیث کی تھی. الحمدللہ ہر فقہ نے اپنی کتاب میں اس کو درج رکھا ہے، جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، دیکھیے حدیث عربی میں بھی آپ پڑھیے، من صام یومن فی سبیل اللہ. یومن ایک دن کو بولتے یوم، اللہ فی سبیل اللہ، فی میں سبیل راستہ، للہ اللہ کے، من کوئی بھی، ساما روزہ رکھے، یومن ایک دن کا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اسے 70 سال کے برابر، 70 سال کی مسافت کے برابر، مطلب چل کے 70 سال چل کے گئے تو کتنا دور جاتے، اتنی جرنی کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ اما یشرکون. ہم طرح طرح کے اعمال گھڑ رہے ہیں، بولتے نیکی کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ ہم کو جنت دے. میری بہنوں وہ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے، بس اس کے اوپر جی لیں تو جنت مل جائے. ہمارے طرف سے کوشش کر کے نئی باتیں بنا کے یہ کاما کر کے میرے کو جنت میں جانا ہے، اس کی اجازت ہے نہ اس کے لیے جگہ ہے. تکمیل دین آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور آپ صرف اس کے اوپر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، استقامت کے ساتھ موت کا جام کیے. اللہ انشاءاللہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نے جو وعدے کو پورا کرے. تو میری عزیز ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس حدیث کو نوٹ کیجئے، پڑھیے اس حدیث کو نکال کر. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں اللہ کیا بتا رہے ہیں، من صام یومن فی سبیل اللہ. جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی مسلمان ایک روزہ رکھے. تب آپ بتاؤ، اب کا ہم بتایا جا رہا کہ ایک روزہ کبھی بھی رکھنا ہی نہیں ہے. رکھ سکتے ہم ایک روزہ، اسی لیے ہفتے میں پیر ایک ہی پیر رہتی، پیر کا روزہ نہیں رکھتے آپ. ہفتے میں جمعرات ایک ہی جمعرات رہتی، جمعرات کا روزہ نہیں رہتے آپ، بتائیے. تو اسی لیے آپ عام وقت میں بھی ایک روزہ رکھ سکتے، کسی وقت ایک روزہ شکر کے طور پہ بھی رکھ سکتے، ایک روزہ واجب کے طور پہ، مطلب کبھی دل چاہا نیت کی اور آپ نے رکھا. ایک روزہ ایسے بھی رکھ سکتے. تو ایک روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک روزہ شریعت میں برابر رکھ سکتے. لیکن محرم کے وقت کیونکہ اس وقت اہل کتاب روزہ رکھتے تھے تو ہم اسی لیے آج بھی اس سنت کو پورا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو. اسی لیے ہم 9 اور 10 کا اگر کسی شرعی وجوہات کی بنا پہ 9 نہ ملے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک الحمدللہ. تو میری عزیز دینی بہنوں یہ ہے فضیلت محرم الحرام، محرم کی عبادتیں.